बिस्मिल्लाह नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो तुम में से कौन है जो नसीहत हासिल करे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदील है। इस मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन कोई 25 साल से ज़्यादा अर्सा गुजारा, और हत्ता कि मेरी दाढ़ी मूछ भी इसी मस्जिद में आई। 1998 में 1998 में यहाँ मोहतरम बुजुर्गों ने, मेरे असातिज़ा इकराम हाफिज़ाउल्लाह अलैहि मजमाइन ने, जिनमें हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हाफिज़ाउल्लाह, मौलाना नजीबुल्लाह तारिक साहब हाफिज़ाउल्लाह, हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़ाउल्लाह और मौलाना अरशादुल्लाह कसरी साहब हाफिज़ाउल्लाह, इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि पूरे फैसलाबाद की मसाजिद में कुरान और सुन्ना के मुतल्लिक प्रोग्राम था, जिसमें कुरान पाक की बुनियादी ग्रामर और सुन्नत का तारुफ था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 750 से 700 लोगों में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। 200 में से 200 नंबर मैंने टॉप किया था। फिर उसके बाद भी छोटे मोटे कोर्स करते रहे। लेकिन पिछले दिनों जब कोरोना हुआ तो मैं घर में था, आपको पता है ऑनलाइन हो गया था सारा कुछ। तो वहाँ एक इश्तिहार आया, एक दोस्त, एक मोहसिन ने, कि बगैर ग्रामर के कुरान पाक सीखें। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बगैर ग्रामर के भी कुरान पाक सीखा जा सकता है। तो इसी शौक में मैंने वो कोर्स एनरोल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 माह के अंदर मैं इतना इस कोर्स का मदाह हो गया कि मैंने उस वक्त इरादा कर लिया इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के हर मुसलमान को ये कोर्स पहुँचाना है। और अल्लाह की मदद से जब ये मैंने फिर अव्वल कोर्स किया, फिर जिल्द 2 का दूसरा लेवल किया, फिर तीसरा लेवल मुकम्मल किया, तो फिर उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर 2 लिए। औरतों के लिए भी बिल्कुल इसी तरह ऊपर चल रहा है, और यही सब कुछ औरतों को भी नजर आ रहा है, और मर्दों के लिए भी। लाहौर में 3 मसाजिद, और तकरीबन ये 22वीं मस्जिद है फैसलाबाद में। अल्लाह की मदद से बड़ा कामयाब रहा। और ग्रामर के बगैर बड़े ही हैरान कुन अंदाज में ये कोर्स सीखते ही चले जाते हैं साथी। और सबसे जो मजे की बात है, तालीम कितनी होनी चाहिए, सिर्फ उर्दू जुबान जानता हो और नाजरा कुरान पाक पढ़ सकता हो, बस। सादा सा अंदाज हर फर्द के लिए, इसका तारुफ मेरा दिल किया। ये तो हर मुसलमान को पता होना चाहिए, ये तो हर मुसलमान कर सकता है, आजकल के तो बच्चे कर सकते हैं। तो एक कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और उसकी रहमत के बाद कोशिश पे कोशिश करते गए, और फिर साथी जुड़ते गए, और अब ये तकरीबन फैसलाबाद में काफ़ी जगहों पर ये कोर्स शुरू हो चुका है, और लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कुतुब आपको नज़र आ रही हैं, ये अल्लाह के फजल से कोई 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा तक की कुतुब इस वक्त सिर्फ फैसलाबाद में ही तकसीम हो चुकी हैं। और ये सिर्फ बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये सिर्फ मैं 2-3 महीने की आपको सक्सेस स्टोरीज सुना रहा हूँ। तो इस कोर्स से पहले तारुफ, कुछ लोग तो मुझे ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि मैं, कुछ तो मेरे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं कि मैं उनके सामने ही, उनकी गोद में खेलता हुआ ही बड़ा हुआ हूँ यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस मस्जिद से बहुत कुछ सिखाया है, पढ़ाया है। तो मैं तालिब इल्म हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए दरगुजर फरमाइएगा, मुझे आपसे यही हुस्न ज़न है। तो शुरू करते हैं एजेंडा। तारुफ के बाद कुरान कैसे सीखें, इस पर इंशाल्लाह हम सुनेंगे कि मौलिमुल कुरान कोर्स, जो कि ये ज़बरदस्त कोर्स मैंने किया और अब मेरा दिल करता है कि हर मुसलमान करे, तो ये कोर्स की खसूसियात क्या हैं, ये इंशाल्लाह सुनेंगे। और फिर मौलिमुल कुरान कोर्स का ये जो मकसद है, इसके टारगेट्स, हदफ क्या हैं, किन लोगों को सामने रख कर ये कोर्स मुरत्तब किया गया,
اور پھر بغیر گرامر کے اندر، بغیر گرامر سے پورا قرآن 12 مراحل کے اندر، 12 سٹیپس کے اندر. بلکہ میرے استاد محترم جن کا میں تعارف انشاءاللہ کرواؤں گا، وہ فرما رہے تھے کہ عدیل ڈاکٹر صاحب ہم نے ابھی مزید ریسرچ کی ہے تو یہ ہم نے اس کو مزید کم کر دیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 مراحل میں ہم نے مکمل کروا دینا ہے. تو اس کے بعد معلم القرآن کورس کے مراحل کی پراگرس، قرآن فہمی کی صلاحیت حاصل کرنا، اس کی ایک زندہ مثال انشاءاللہ. طریقہ تدریس اور امتحان، کورس کا آغاز، آپ کے قیمتی سوالات اور میرے ٹوٹے پھوٹے جوابات. تو شروع کرتے ہیں تعارف کے ساتھ. یہ سلائیڈ آپ پڑھیں ذرا، میں تعارف کرواتا ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ. ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب حافظہ اللہ، جو کہ مصنف ہیں معلم القرآن کورس کے، یہ فیکلٹی ممبر ہیں فیکلٹی آف عربک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور یہ پرنسپل ہیں معہد اللغۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج اسلام آباد. یہ ویب سائٹ بھی ہے ان کی جہاں سے میں نے یہ کورس کیا الحمدللہ، معلمالقرآن.com. یہ آن لائن ابھی بھی کورسز کراتے ہیں. تو میرا نام ڈاکٹر محمد عدیل ہے. میں الحمدللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد. قرآن کیسے سیکھیں؟ آپ موبائل تو سب استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے آپ سوچ کر ایک بات بتائیں، موبائل کا انجینئر موبائل کے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے یا موبائل کو استعمال کرنے والا بہتر بتا سکتا ہے؟ انجینئر. تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا انجینئر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہی تو جانتا ہے، اسی نے تو ہمیں ہمارا تعارف کروایا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا فرما دیا، سب کچھ پیدا فرما دیا 7 دن میں. قرآن میں ترتیب بھی ہے. اور پھر 7ویں دن جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی پیدا فرما دیا، آسمانوں کو بھی پیدا فرما دیا، جو کچھ حشرات، چرند پرند، نباتات، سب کچھ پیدا فرمانے کے بعد جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، عصر کے وقت کے بعد آدم علیہ السلام، ہم سب کے جد امجد علیہ السلام، ان کو پیدا فرمایا. اور مٹی بھی مختلف علاقوں سے لی گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کسی کی شکل کس طرح کی ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی، یہ مختلف روایات میں آتا ہے. خیر مختصر بات یہ ہے، ہر قسم کے علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن بھی ساتھ میں اتارا. پھر آدم علیہ السلام کے اندر کافی دیر ان کا ڈھانچہ رہا، پھر ان کے اندر اللہ نے روح پھونکی، اور پھر ان کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا، اور پوری مخلوقات، انسان جتنے پیدا ہونے تھے قیامت تک، سب کو وہاں پیدا فرما دیا، زندہ کر دیا. وہ عالم ارواح جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر سب سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے، ہم سب نے، جتنے بھی آنے ہیں، جتنے بھی فوت ہو گئے، سب نے، آدم علیہ السلام سمیت سب نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تو ہی ہمارا تو رب ہے، تو نے تو ہمیں پیدا کیا ہے. تو پھر اللہ نے کہا یہ وعدہ یاد رکھنا، یہ اپنی بات یاد رکھنا، میں تمہیں یہ بات یاد کرواتا رہوں گا کہ میں تمہارا معبود ہوں. تمہاری خواہش کو اپنا تم معبود نہ بنانا، یا شیطان کو اپنا معبود نہ بنانا، مجھے معبود رکھنا. اور اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے میں تم میں سے لوگوں کو چنوں گا اور اپنے انبیاء اور رسل بھیجوں گا. پھر آگے لمبی بات ہے، میں مختصر کر دوں گا، پھر اپنی اصل بات کی طرف آؤں گا. اصل میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈے 1 سے، پہلے دن سے اللہ رب العزت نے، جو کہ شہنشاہ ہے، یہ آسمان ہمارے اوپر کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ امریکہ کے اندر ایک آسمان گرا ہوا ہمیں ملا. کبھی کوئی خبر سنی ہو کہ پاکستان کے اندر آسمان کا ایک ٹکڑا نیچے گرا ہوا پایا؟ انڈیا کے اندر وہاں پر لوگوں نے دیکھا آسمان گرا ہوا تھا، کسی نے نہیں آج تک یہ خبر سنی. تو جو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، ہم یہ ایک چھت کا چھوٹا ٹکڑا بغیر دیواروں کے نہیں کھڑے کر سکتے، تو آسمان کی طرف دیکھیں، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے اس نے، اس شہنشاہ نے.
خوبصورت چہرے والے لوگ بھی تھے. آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے انبیاء ہے جو وعدہ پورا کرنے کے لیے میں ان کو بھیجتا رہوں گا, یاد کراتا رہوں گا. پھر خیر مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ یاد کرانے کے بعد انبیاء کے بعد اور بھی کچھ چہرے تھے. اللہ نے فرمایا پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اس کام کو کرتے رہیں گے, قیامت تک ہوتا رہے گا کہ میرا پیغام یہ وعدہ یاد کرواتے رہیں گے کہ معبود میں ہوں, عبادت کے میں لائق ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تم بھول جاؤ گے کیونکہ تمہاری فطرت میں نے بھولنا رکھا ہے. تو پھر اسی یاد دہانی کے لیے انبیاء جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ تمام کر دیا, حجت تمام کر دی, قرآن کو اتار دیا, قرآن کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور متقی پرہیزگار کون ہیں؟ جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں, غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ متقی لوگ کون ہیں؟ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے. نماز کو قائم کرنے والے اللہ نے آگے فرمایا کہ متقی ہیں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ غیب, جنت غیب, دوزخ غیب. اچھا مختصر یہ ہے ہمیں کیسے پتہ لگی یہ باتیں؟ یہ تو قرآن میں لکھی ہیں. اب قاری صاحب جو آتے ہیں, امام صاحب جو آتے ہیں, خطیب صاحب جو آتے ہیں, وہ سارا قرآن آپ کو لفظ بلفظ تو نہیں سنا سکتے. تو پھر آپ پر علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر اسی لیے فرض کر دیا تاکہ تم اس وعدے کو یاد رکھو کہ معبود میں ہوں. تمہارے سامنے خواہشات آئیں گی, ان پر عمل نہ کرنا, بلکہ معبود میں ہوں. لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کو. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کس بات میں اللہ کی نافرمانی ہے, کس بات میں اللہ کی فرما برداری ہے؟ اب میرا پوائنٹ شروع ہونے لگا ہے ساری تمہید کے بعد کہ ہم نے اسی معبود کو ہی وعدہ یاد رکھنا ہے. جب اس نے پیدا کیا تھا, پوچھا تھا میں تمہارا معبود نہیں ہوں, سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں اللہ, تو ہی ہمارا معبود ہے, تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے. تو پھر اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے کہ جنہوں نے ان وعدے پر پورا نہیں کیا اور نئی ڈھٹائی کا اپناتے رہے, پھر ان کو کیا سزائیں دی. پورا قرآن ان سزاؤں کا تذکرہ کرتا ہے. اور جنہوں نے اس وعدے کو یاد رکھا, اس رستے کو یاد رکھا, اللہ نے جو جو انعامات کی بارش کی, جو ان پر رحمتیں نازل کی, یہ بھی قرآن میں ہے. ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ہمیں تو عربی نہیں آتی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم کہتے نہیں روز اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں نا. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتائے گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو پھر آئیے قرآن سیکھیے, اور جو سیکھتا ہے اس کے بارے میں خوشخبریاں آج آپ نے سنی ہوں گی ماشاءاللہ جمعے میں, اور جو نہیں سیکھتا اس کی وعید کیا ہے یہ بھی آپ نے سنی ہوگی. میں درمیان میں اختصاراً انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا. تو ابھی شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا انجینئر ہے, اس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے, وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورۃ القمر آیت نمبر 17. اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو تم میں سے پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ اللہ دعوت دے رہا ہے, پوچھ رہا ہے ہم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا کون ہے تم میں سے. اب ہم میں سے کون ہے اللہ کی بات ماننے والا؟ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب آگے دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے. اس نے کہا, سورۃ النساء میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے, اس نے اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی تیرے بندوں کو ضرور ورگلاؤں گا, ان کو ان کی خواہشات کے پیچھے لگاؤں گا, وہ تیری بھی بات مانیں گے لیکن اپنا حصہ مقرر کر لیا کروں گا. اللہ نے فرمایا تھا اتنے بڑے بڑے چیلنجز کے بعد, جو مجھے اپنا ولی چھوڑ کر تجھے اپنا دوست بنائے گا وہ تیری بات مانے گا, اور تو بڑا برا ساتھی ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی ہی مانتا ہے, جو شیطان کا ولی ہوتا ہے وہ شیطان کی بھی مانتا ہے, اللہ کی بھی مانتا ہے. اسی لیے ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ شیطانی کام ہے؟ یہ قرآن سے پتہ لگے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ لگے گا.
لیکن قرآن تو ہمیں آتا نہیں. ہم شیطان کیا کہتا ہے ہمارے دماغ میں آ کر, نفس ہمارا کے ساتھ مل کر وہ کیا کہتا ہے مشکل قواعد ہیں جی, بڑی مشکل قواعد ہیں, لمبی گردانیں ہیں, عربی نہیں آتی, مصروفیت بہت ہے, اور عمر بہت ہماری یا تو تھوڑی ہے, ابھی بڑے چھوٹے ہیں, یا بہت زیادہ عمر ہو گئی, زبان موٹی ہو گئی ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب نہیں پڑھا جاتا. یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں. اور قرآن مجید پھر خود کیسے سمجھیں؟ تو معلم القرآن کورس کا تعارف اب سنیے. الحمدللہ ان تمام مسائل کا حل معلم القرآن کورس کے زبردست نصاب میں ہے. مشکل قواعد, لمبی گردانوں کے بغیر, ہر سطح پر ہر فرد کے لیے قرآن مجید خود سمجھنے اور سمجھانے کا نیا, آسان اور حیران کن انداز. یہ پہلی جلد ہے. یہ اس میں 3 مراحل ہیں, 3 یونٹس ہیں اس کے اندر, یونٹ 1, 2 اور 3. یہ دوسری جلد ہے, اس میں 2 یونٹس ہیں, 4 اور 5, جلد 2. اور یہ تیسری جلد ہے, اس کے اندر آپ کے پاس 6واں یونٹ ہے. قرآن تو آسان ہے, اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے چائنیز کے اندر, فارسی کے اندر, عربی کے اندر, دنیا کی یہ واحد کتاب ہے, ایوارڈ یافتہ کتاب ہمارا قرآن پاک, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ کر دیا. کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اس کا ترجمہ پشتو میں نہیں تھا, پشتو میں بھی ہے. اللہ اس کا فارسی میں نہیں تھا, اللہ انگریزی میں نہیں تھا, اللہ اردو میں نہیں تھا, پنجابی میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سب زبانوں میں ترجمہ کر دیا, اور پھر گرامر کا کسی قسم کا کوئی تعلق اللہ نے ظاہر نہیں کیا. وہی راز میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں, وہ فہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ سنتے ہیں. اس معلم القرآن کورس کے نظریہ فہم قرآن کے مطابق قرآن پاک کی تمام آیات کو اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے جملوں پر ہیں. ٹوٹل 20,000 سے زیادہ جملے نہیں بنتے, چھوٹے چھوٹے الفاظ کے جملے. آپ کو 20,000 کے جملے رٹا نہیں مارنا. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو 20,000 جملے یاد کرنے پڑیں گے, نہ ذرا دیکھیں کیسے. ان جملوں کے اندر چھوٹے چھوٹے قطعے ہیں, ٹکڑے ہیں. ان وہ قطعے کیسے بنتے ہیں, کتاب کیسے بنتے ہیں؟ الفاظ کے ساتھ, لفظوں کے ساتھ. اگر آپ وہ لفظوں کی پہچان کر لیں, جو کہ آج آپ کریں گے, اور آپ حیران کن انداز میں آج کتنے لوگ کتنے سبق پڑھ کے جائیں گے یہاں سے, دیکھیے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ جملے بھی پھر 2 طرح کے ہیں, فعل والے, بغیر فعل والے. یہ فعل والے کیا ہوتے ہیں, بغیر فعل والے کیا ہوتے ہیں, اس کو بھی فعل والے رہنے دیں. جب آپ تعارف کر لیں گے آپ خود ہی پتہ لگ جائے گا بغیر فعل والے کون سے ہیں اور فعل والے کون سے ہیں. لے جی شروع کرتے ہیں جی. لفظ, کتاب, ٹکڑا, 2 لفظوں کا مجموعہ, پھر جملہ, پھر آیت. پریکٹیکلی دیکھیں, پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. اب دیکھیں الکتاب, اگر اس لفظ میں سے پہچان یہ کورس کیسے کراتا ہے, وہ کہتا ہے الف لام جو ال ہے نا ختم کر دو, تو کتاب کس زبان کا لفظ بن جاتا ہے, اردو کا. بس وہ کہتا ہے یہ تو بڑا آسان ہے. اردو پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ اردو کے ہی ہیں. دیکھیں ذرا کیسے. یہ لفظ نیا ہے, ریب. ریب کا مطلب ہے کہنا شک شبہ. بس یہ لفظ یاد کر لیں. ہدن, روز کہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے, آپ کو نہیں پتا ہدایت. متقین کس سے ہے, متقی سے. الف لام پھر ختم کر دیں. فارمولہ یاد رکھنا ہے, الف لام ال ختم کرتے جائیں. ال ختم کر دیں گے کیا بچ جائے گا پیچھے, متقی. مجھے یہ بتائیں متقی کا مطلب جاننے کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہے, کسی گرامر کی ضرورت ہے, کسی ڈکشنری کی ضرورت ہے؟ 5ویں کلاس کے بچے کو پتا ہے کہ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں. پرہیزگار کون, جو بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے. اب ذرا دیکھیں کتاب کیسے بنا. کتابوں کا لفظ سیکھ لیا, کتاب اس کا مطلب ہوتا ہے. ساتھ میں ایک تھوڑا سا لفظ سرخ رنگ کا ذرا نوٹ کریں, ذالکا. پورا سبق انہوں نے ذالکا کے اوپر بتا دیا. قرآن پاک میں جہاں جہاں ذالکا کا لفظ آیا ہے انہوں نے وہ والا لفظ لیا, اور ایک چھوٹا سا اردو کا لفظ جس کے ساتھ ال لگایا, قرآن سے لیا. قرآن سے ہی دونوں لفظ لیے اور ان کو ایک سبق کے اندر سارا اکٹھا کر دیا, اور آپ کو کہا ترجمہ کریں اس کا. ذالکا کا مطلب انہوں نے بتا دیا, وہ یا یہ. ذالکل کتاب, کتاب کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, یہ کتاب. ذالکل کتاب, یہ کتاب. اب ذرا دیکھ لیں گے ذرا آپ سبق کے اندر. پھر انہوں نے لا کے اوپر پورا چیپٹر لکھ لیا.
لام زبر لا، لا کا مطلب نہیں، لا ریب شک نہیں. پھر انہوں نے فی اور حاضر ہی، اس کے اوپر فی کے اوپر الگ سبق، حاضر ہی کے اوپر الگ سبق. فی قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے انہوں نے پورا ایک سبق میں اکٹھا کر دیا. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. حاضر ہی کا مطلب ہوتا ہے اس، ان اٹ، اس میں، ان اٹ، اس میں، فی ہی. آگے اس کے بعد للمتقین، متقین کا مطلب پتا تھا، متقی کی جمع. اور لام زیر لی انگلش میں کہتے ہیں فور، کے لیے، متقیوں کے لیے. اب جملہ کیا ہے اس میں؟ اس میں ایک لفظی جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، ہدن ہدایت ہے. جملہ کیسے کہتے ہیں؟ جو اپنی پوری بات آپ کو سمجھا دے. اچھا جی، تو پھر آیت کیا بنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں جو کہ اللہ کی کتاب کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. یہ دیکھیں جی، میں سارا پوری آیت کا تعارف کرایا. اب شروع سے سیکھتے ہیں جی. لیں جی مرحلہ نمبر 1 جی. آپ ذرا 5 سیکنڈ اس سلائیڈ کو دیکھیں. ان الفاظ میں سے مجھے بتائیں کون سا لفظ ہے اگر الف لام ختم کر دیں تو یہ ہر لفظ سے پہلے الف لام ال ختم کر دیں، ال ختم کر دیں، ال ختم کر دیں، ال ختم کر دیں. تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سی زبان کے الفاظ ہیں؟ اردو کے. اور یہ جو گول تا ہے نا، گول تا، اس کو الف بے پے تے بڑی تے اردو کی اس میں تبدیل کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ جنت. فارمولا کیا ہے؟ الف لام ال ختم کر دیں اور بعد میں گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دیں، جنت. النصیحہ، نصیحت. چلیں جی، مشکل نہیں کرتے ہم، آسان آسان کرتے ہیں جی. کتاب کا مطلب، اسلام کا مطلب قرآن، جنت، حلال، مومن، قلم. مجھے بتائیں ان کے معنی جاننے کے لیے آپ کو گرامر کی ضرورت ہے؟ خود بخود آپ بتا رہے ہیں معنی. یہ سائیکالوجی ہے سبق کی. پہلے سارا کا سبق جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سارے کے سارے اس پر ہی ہیں، اردو کے اندر ہی ہیں سارے. آپ کو لگے آپ اردو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہے قرآن سے. ان کا انداز ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے سچ فرمایا کہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو تم میں سے کون ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ اب ہماری آگے ہے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے. اچھا جی، اگلا سبق آ گیا. 7 اسباق جب ختم ہو گئے اسی کے اوپر، اردو کے الفاظ 7-8 اسباق. تو پھر اگلا سبق انہوں نے کیا کہا؟ معذرت جی، واہ زبر واہ. یہ سورۃ الانعام کا واہ زبر واہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب انہوں نے سرخی ہوتی نا، سرخی اوپر سب سے پہلے ہیڈنگ انگلش میں کہتے ہیں سرخی. سرخی کیا دی انہوں نے؟ واہ زبر واہ کا مطلب اور، کتاب اور قلم. اور نیچے انہوں نے لکھا المشرق والمغرب، الدنیا والآخرہ، المؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات. اور آپ کو کہا اس کا ترجمہ آپ خود لکھیں. اب مجھے یہ بتائیں الکتاب والقلم کا مطلب اگر آپ کو پتا ہو، کتاب اور قلم، اور المشرق والمغرب، اس کا مطلب جاننے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں نے تو بتایا نہیں ہے، آپ مجھے بتا رہے ہیں. تو پھر یہ سچ کہتے ہیں خود بخود، خود بخود، استاد کے بغیر، کیونکہ یہ کتاب ہی استاد ہے، معلم القرآن. الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. نہیں جی، آگے کیا کیا انہوں نے؟ اچھا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ نے اب کتاب اچھی طرح سیکھ لیا ہے. اگر ہم اس کتاب میں سے ال ختم کر کے عربی میں ہی اگر ہم اس کو کتابن کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ کتابن، تو اس کے 3 مطلب ہیں. کون کون سے؟ کوئی کتاب، ایک کتاب، کتاب ہے. جو تیسرا مطلب ہے نا، یہ ان دونوں مطلب سے زیادہ اہم ہے. یہ مطلب آپ کو، جو لوگ علماء بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، میں تو طالب علم بھی نہیں نلائق ہوں، تو کتاب ہے کا ترجمہ کسی آپ کو گرامر کی کتاب میں جو کہ اردو میں گرامر سکھاتی ہے عربی کی نہیں ملے گا. آپ کو کتاب ان کے 2 مطلب ملیں گے، کوئی کتاب یا ایک کتاب. کتاب ہے یہ مطلب ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب حافظہ اللہ نے بتایا، بلکہ انہوں نے کہا اگر کہیں ملے تو مجھے بھی بتایا، اگر کسی اور نے ترجمہ کیا ہو اس کا. اس ترجمے کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ غفور الرحیم،
اور اللہ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. کو اللہ کوئی بخشنے والا, کوئی رحم کرنے والا نہ, یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا, بلکہ اللہ معاف کرنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. یہ جو ہے کا ترجمہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے کم کرنا ہے جب دو زبریں نظر آ جائیں, جب دو زیریں نظر آ جائیں, جب دو پیشے نظر آ جائیں, ان کو تنوین کہتے ہیں. اگر یہ آپ کو جہاں قرآن پاک میں جس لفظ کے آخر میں نظر آ جائے آپ فوراً کہیں اس کا مطلب ہے, از, انگلش میں از, تو آپ دیکھیں کتنے الفاظ کا ترجمہ آپ خود بخود کرتے جائیں گے. ابھی تک دیکھیں میں نے 2-3 فارمولے بتائے ہیں آپ کو. واہ زبر واہ کا مطلب اور بتایا, اور الف لام ال ختم کر دیں تو اردو کا لفظ بن جاتا ہے, یہ بتایا. اور کیا بتایا کہ ہے, دو پیشے آئے, دو زبریں آئے, اس کا مطلب ہے ہوتا ہے. کوئی بھی ہوتا ہے, ایک بھی ہوتا ہے, لیکن ہے بھی ہوتا ہے. اچھا جی, تو پھر اگلا چیپٹر کیا آ گیا, ہاذا اور ذالکا کے اوپر. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے. ہاذا قرآن پاک میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے انہوں نے ایک سبق میں اکٹھا کر دیا, اور باقی الفاظ پورے قرآن پاک میں سے جہاں جہاں آئے ہیں ہاذا کتاب, ہاذا قرآن. ہاذا قرآن کا مطلب کیا ہوگا, یہ قرآن ہے. مشکل ہے جی, آسان ہے الحمدللہ. کتاب ان کا مطلب ہے کتاب. اچھا, انہوں نے ایک چھوٹی سی تبدیلی کی اور اتنی عام بات پتہ لگ گئی جس کا صحابی کوئی نہیں. کیسے؟ رنگ پر, سرخ رنگ پر اور کالے رنگ پر, سیاہ رنگ پر اور سرخ رنگ پر غور کیجئے گا آپ. اگر کتاب سے پہلے, کتاب ان کا مطلب کیا سیکھا پچھلے چیپٹر میں, کتاب ہے. لا کتاب ان کر لیں, یقیناً کتاب ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں لام زبر لا آئے گا نا, لا کتاب ان, آپ فوراً کہیں اس کا ترجمہ کیا ہے, یقیناً کتاب ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حق ان کا مطلب کیا ہے. دو پیشیاں آ رہی ہیں, حق ہے, ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے خود بتا دیا, میں نے تو نہیں بتایا, میں نے کہا بتایا, آپ نے بتا دیا. حق ہے, تو لام زبر لا کا مطلب کیا تھا, یقیناً. تو لا حق ان کا مطلب کیا ہوگا, ماشاءاللہ, کیا بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. لا رسول ان کا مطلب کیا ہوگا, یقیناً رسول ہے. آسان ہے جی, مبارک کو پہلا مرحلہ طے بھی کر لیا آپ نے. پتہ لگا آپ کو, پتہ بھی نہیں لگا. اب دیکھیں دوسرا مرحلہ, جلد اول. الکتابوں سے انہوں نے پورا ایک چیپٹر لکھا انا کے اوپر. انا کا لفظ جہاں جہاں قرآن پاک میں آتا ہے انہوں نے وہ والے الفاظ لیے, دو لفظ. اور دو لفظ کون سے, انا ہر لفظ سے پہلے آ رہا ہو. ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ان الکتاب, انا کا مطلب کیا بتایا انہوں نے, اوپر ہیڈنگ دی بے شک, بے شک, یقیناً. جس طرح آپ کے پاس لام زبر لا کا مطلب یقیناً ہے, بالکل اسی طرح ان کا مطلب بھی کیا ہے, بے شک. اور ایک دن میں سب کچھ نہیں بتا دیا, ایک دن میں صرف ایک لفظ سکھاتے ہیں. وہ یہ کتاب ایک دن میں ایک لفظ سکھاتی ہے. آپ ایک دن میں صرف ایک لفظ تو سیکھ سکتے ہیں نا. انا کا مطلب آپ کو ایک دن میں کہیں کہ بھی 50 مرتبہ لکھو ان الکتاب, بے شک کتاب. پھر انہوں نے کہنا ہے, سبق میں ہدایات ہیں کہ آگے خالی جگہ دی ہوئی ہے, دو لفظ دیے ہوئے. کیسے, ان الانسان, بے شک انسان. مجھے یہ بتائیں کہ ان الانسان کا ترجمہ لکھنے کے لیے آپ کو کسی گرامر کو جاننے کی ضرورت ہے, نہیں. ان الحق, بے شک. ان الرسول, مشکل ہے. ان الجنہ, بے شک جنت. ان المؤمنین, بے شک مومن. ان المنافقین, یہ تو آپ کرتے جا رہے ہیں ترجمہ, میں تو بتا ہی نہیں رہا آپ کو. وہ کہاں بتا رہا ہوں جی, میں تو عربی بول رہا ہوں, ترجمہ تو آپ کر رہے ہیں. میں نے تو ایک لفظ بتایا جو مجھے استاد جی نے بتایا, جو اس کتاب میں لکھا ہے صرف ایک لفظ, صرف ایک لفظ سے دیکھیں قرآن کے کتنے ٹکڑے اللہ آپ کو سکھا رہا ہے. اللہ رب العزت نے کتنی رحمت کی ہے ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب حافظہ اللہ پر, کہ انہوں نے قرآن کو آسان اللہ نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے دیکھیں اگلا چیپٹر, لام زیر لی. اگلے دن انہوں نے لام زیر لی پڑھانا ہے.
एक दिन में इन्ना पढ़ा दिया, अगले दिन जब आप बार बार इन्ना, बेशक किताब, बेशक रसूल, बेशक मुनाफिक, बेशक हक, बेशक 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 लिखेंगे, एक दिन में आपको इन्ना याद हो जाना है। अगले दिन आपने लाम ज़ेर ली की प्रैक्टिस करनी है। लाम ज़ेर ली का मतलब क्या है? के लिए। लिल किताब, किताब के लिए। लिल रसूल, लिल हक, लिल मुमिनीन, लिल मुमिनात, मुमिनात के लिए। मुश्किल है? नहीं, आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह सच फरमाता है कि यकीनन हमने कुरान को आसान कर दिया है। फिर तुम में से कौन है जो नसीहत हासिल करने वाला हो? कौन है जो बगैर ग्रामर के कोर्स करेगा? हाथों खड़ा करे जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की कसम, अगर हम इसी वक्त मर जाए ना तो सीधा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए। ये मैं नहीं कहता, सही बुखारी, सही मुस्लिम की रिवायत है। तुम में से बेहतरीन इंसान, अफजल इंसान वो है जो कुरान खुद सीखता है, दूसरों को सिखाता है। आपने अभी इरादा किया और उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने नोट कर लिया और नोट हो चुका है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लिल किताब, किताब के लिए। लिल रसूल, रसूल के लिए। लिल जन्नत, जन्नत के लिए। लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए। आसान हो गया। अगले दिन अगला चैप्टर आ गया, क्या? अल किताब से फिल किताब। फी का मतलब क्या है? में। कुरान पाक में जहां जहां फी आया है और एक साथ में नया लफ्ज, फिल किताब, फिल कुरान। देखिए अब आप तर्जुमा कर रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। अच्छा जी। फिल जन्ना, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाए। फिल हक, हक में। अगला नया लफ्ज सिखा दिया, अलल किताब। अल्लाह का मतलब होता है पर, इंग्लिश में ऑन, ओ एन ऑन। अलल किताब, किताब पर। अलल रसूल, अलल मुमिनीन, अलल मुजाहिदीन, मुजाहिदों पर। अलल मुनाफिकीन, मुनाफिकों पर। अल्लाह, अल्लाह पर। देखिए कितना आसान है। मुश्किल है? आसान है। अगला आ गया, थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो गए? अगला आ गया जी मिन। मिन का मतलब क्या है? से। एक दिन में सिर्फ मिन, आपने बार बार से लिखना है। सारी जिंदगी आप मिन नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। जब कारी साहब पढ़ रहे होंगे, कारी साहब पढ़ रहे होंगे, लम यकुनिल लदीना मिन अहलिल किताब मिन, आप कहेंगे से आ गया। बाकी आपको आता नहीं आता, आप कहेंगे से। मुझे एक लफ्ज तो आता है कम से कम आयत में। अब देखिए आपको एक दिन में कितने आ गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान आपको माना नहीं आता, निर्रहीम का माना नहीं आता। ये देखें आज आप कितने सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। और जब ये आप कोर्स शुरू कर लें, अभी देखें 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कितना कुछ सीख लेना 45 मिनट में। और जब ये कोर्स कर लेंगे फिर अंदाजा करें कितना सीख लेंगे। देखते हैं इंशाल्लाह। आगे इलल किताब। इला का मतलब होता है की तरफ, टू वर्ड्स। पूरा चैप्टर इला के ऊपर आ गया। इलल किताब, किताब। इलल रसूल, इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। इलल जन्ना, जन्नत की तरफ। अल्लाह ताला हमें जन्नत की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, जन्नत की तरफ जाने की तरफ मुझे एक हदीस याद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो अल्लाह के इल्म को सीखने के लिए, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। अब आप जब घर से आएंगे ना, घर से आएंगे यहाँ कुरान पढ़ने के लिए, आपकी फजीलत बताऊं कितनी है? अल्लाह आपकी कितनी तारीफ करेगा फरिश्तों में? अल्लाह करेगा तारीफ। और वो पाक रब तारीफ जिसकी कर दे तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है? मुझे आप खुद बताएं। आप सबकी तारीफ, जो इधर कुरान सीखने आएंगे, इतनी तारीफ अल्लाह करेगा उनकी, इतनी तारीफ करेगा कि फरिश्ते अपने पर उस शख्स के पांव के नीचे बिछा देंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सही बुखारी की रिवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घर से अल्लाह का दीन सीखने निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते इतनी ताजीम करते हैं उसकी, अल्लाह इतना तारीफ करता है उस शख्स की फरिश्तों के अंदर कि इसका मुकाम मुझे बहुत पसंद है कि फरिश्ते अपने पाकीज़ा नूरानी पर उस शख्स के पांव के नीचे बिछा देते हैं। आप देखिएगा, अगर एक अमेरिका के अंदर मेरे दोस्त हैं, वो कहते डॉक्टर साहब मुझे अल्लाह ने इतना दिया, बाथरूम के अंदर भी सफेद कलर के कारपेट बिछाए मैंने, वॉशरूम के अंदर सफेद कलर के कारपेट, सफेद कलर के कारपेट। तो फरिश्ते जो आपके नीचे पर बिछाए और ताजीम आपकी इतनी हो जाए, आप नहीं चाहते?
تو پھر چاہیں ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد ہم قرآن کو وقت دیں گے، اور جو قرآن کو وقت نہیں دیتا، جہاں خوشخبری ہے وہاں وعید بھی ہے، وہ بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ مبارک ہو، آپ نے پتہ بھی نہیں لگا، آپ نے 2 مرحلے طے کر لیے۔ تیسرا مرحلہ جلد اول یونٹ 3، عظیم ان کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا۔ عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب۔ اور شیء عظیم، شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، کہتا بڑی شے ہے یار تو، بڑی شے ہے یار تو۔ شیء عظیم، بہت بڑی چیز۔ اور ظلم عظیم۔ چلیں جی، اب آپ کا امتحان ہونے لگا ہے، لے لوں۔ لام زبر لا کا میں نے بتایا تھا، لا کتابن، کیا تھا مطلب؟ ماشاءاللہ، یقیناً کتاب۔ وہ لا ہے، لام الف لام لمبا نہیں، لام زبر لا لمبا۔ تو لا ظلم عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً بہت بڑا ظلم۔ ٹھیک بات ہے نا؟ انہ کا مطلب کیا بتایا تھا؟ الف لام اگر شروع میں لگائیں، اشرک کا مطلب کیا ہوگا اردو میں؟ الف لام ختم کر دیں، شرک۔ تو دیکھیں ایک آیت کا ترجمہ آپ کو آنا شروع ہو گیا، ان الشرکا، بولے کیا ترجمہ ہے؟ لا نہیں، لا نہیں، لا یقیناً، لا ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لا ظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے اسی لیے اتارا ہے کہ تم شرک نہ کر لینا، شرک کر کے جو آ گیا اس کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ او بھائی، نماز کا چھوڑنا شرک ہے، جو ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور فضل اللہ، یہ دیکھیں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میں تو بتایا نہیں فضل اللہ کا مطلب۔ اور پھر رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا رسول۔ مشکل ہے؟ آسان ہے الحمدللہ۔ اور کتاب اللہ کا مطلب، پھر آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ فی کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو فی کتاب اللہ، آسان ہے جی، فی کتاب، دیکھیں ٹکڑے بننا شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گیا قرآن آپ کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لے مبارک ہو، 3 آپ نے مراحل طے بھی کر دیے۔ چوتھا مرحلہ رسول ان کا مطلب ہے کیا؟ رسول ہے، 2 پیشیں آ گئی۔ اور ہوا رسول، وہ رسول ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے، آپ اندر آ جائیں، کرسی لے لیں آپ، مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ ہوا رسول، وہ رسول ہے۔ ہوا رب کا مطلب کیا ہوگا؟ ہوا کا مطلب ایک دن میں انہوں نے پڑھانا ہے۔ ہوا قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے انہوں نے ایک سبق میں اکٹھا کر دیا۔ ہوا کے ساتھ جو جو لفظ آیا ہے اس کو نیچے لکھ کر کہا آپ اس کا ترجمہ کریں، اور آپ کرتے جاتے ہیں۔ ہوا رب کا مطلب ہوا قرآن، ہوا رسول، ہوا مؤمن، ہوا منافق، ہوا بابن، بابن دروازے کو کہتے ہیں، وہ دروازہ ہے۔ ہوا رجل، ہوا، ماشاءاللہ یہ تو تمہیں پہلے ہی پتا سی۔ دیکھیں نا اب آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، اور دیکھیں آپ آتا جا رہا ہے قرآن۔ اب بھائی علماء بیٹھے، میں ذرا بے ادبی نہ ہو سیدھا ہو جاؤں۔ بیتہ، بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر، بیتہ، بیتہ اس کا گھر۔ ہاں پیش ہو کے اوپر یہ نہیں کہا آپ کو چلو بھی رٹا مارو بیتہ بیتہ بیتہ، نہ، انہوں نے بیتہ کا مطلب خود اوپر لکھنا ہے، اس کا گھر۔ اور رسولہ، آپ کو کہنا ہے اس کا بیتہ اس کا گھر، سبق کے سب سے اوپر ہیڈنگ سرخی آ گئی۔ اور پھر آپ کو آگے کیا کہا؟ رسولہ اس کا رسول۔ ہوا کا مطلب کیا تھا؟ وہ، ہوا رسولہ وہ اس کا رسول ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے کتنی زبردست بات سیکھ لی، آسان ہے۔ آگے فی کا مطلب کیا تھا؟ فی بیتہ ہی، اس کے گھر میں، اس کا گھر آپ کو ایک دن میں سکھایا، اگلے دن ساتھ میں فی لگا کر قرآن پاک میں جہاں فی اور ہو یا ہی آتا ہے اور درمیان میں لفظ بدلتے ہیں آپ کو کہا اس کا ترجمہ کریں۔ آپ ترجمہ کرتے جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا فی کا مطلب میں ہے اور ہو کا مطلب اس کا یا اس کی ہے۔ اور پھر من کا مطلب کیا تھا؟ سے، اور ربی ہی اس کے رب سے،
من کا مطلب آپ نے پورا چیپٹر سیکھ لیا. اور پھر الہ کا مطلب کیا تھا؟ کی طرف. الہ رحمتی ہی، اس کی رحمت کی طرف. دیکھیں نا آپ، دیکھیں اس میں جو مزے کی بات ہے ہر لفظ میں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ہا 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 ہا، یہ زیر ہے، پیش ہے، زبر ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس پر پریشان نہیں ہونا، آپ نے پرواہ نہیں کرنی اس کی. آپ نے یہی تو گرامر ہے جس کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں. او بھائی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہاں پہ شو کر لیں، ہاں یہ لفظی تبدیلی ہے. جب آپس میں الفاظ ملتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے. آپ نے پرواہ، آپ کو تو مطلب بتانا چاہیے نا. آپ کو کیا ضرورت ہے سکنے کی؟ یہ حاضر ہی کیسے ہو گیا، یہ ہاں پہ شو کیوں؟ بھائی ہم نے کیا کوئی عربی میں کتاب لکھنی سیکھنی ہے؟ ہم نے تو نہیں سیکھنی، ہم نے تو قرآن سیکھنا ہے. جب ہم نے قرآن سیکھنا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے گرامر پڑھنے کی؟ جب اللہ کہتا ہے آسانیاں بانٹو لوگوں کے لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کی؟ ہاں علماء محدثین وہ گرامر سیکھیں، ان کو ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھنا ہے. ہم سادے لوگوں کے لیے تو سادہ قرآن ہی بہت ہے جو ہم ترجمے سے پڑھ کے عمل کرنے. آگے یوسف، یوسف انتا یوسف، تم یوسف ہو. اچھا جی مبارک ہو، 4 مرحلے طے بھی کر لیے. 5واں مرحلہ اب دیکھیں آپ نے نا رنگوں پر غور کرنا ہے. رنگوں پر کتنے 7:45 جماعت 8 بجے سوا، ماشاء اللہ بڑا ٹائم. تھک تو نہیں گئے؟ جلدی فارغ ہونے گے انشاءاللہ تعالی. المسلم، ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دیں. المسلم مسلمان. میں نے کہا اس سلائیڈ پر رنگوں پر، رنگ جو ہے نا رنگ کلرز، ان پر آپ نے غور کرنا ہے. سرخ کلر اور سیاہ کلر. آپ دیکھیں یہ المسلم یہاں تک چھپا ہوا ہے نا. اگر واو نون شروع میں آخر میں لگا دینا تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پہچان کروائی کہ واو نون جب بھی آ جائے کسی لفظ کے آخر میں تو یہ جمع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مثلا ڈاکٹر صاحب نے سبق پڑھایا ہمیں، المسلم سے لفظ بنا المسلمون، یہ اوپر سبق لکھا ہوا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کتابوں میں. اور پھر المسلمون لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے منافق سے منافقون. اور کہا ہے ہمیں، یعنی جو کتاب پڑھ رہا ہے آگے خالی جگہ لکھی، اس کا ترجمہ آپ خود کریں. منافقون کا ترجمہ لکھنے کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہے؟ زیادہ منافق کسی گرامر سیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. ایک لفظ کا مطلب انہوں نے بتایا، باقی آپ نے خود. مجاہدون، مجاہد سے کیا ہے؟ مجاہدون. مشرک سے مشرکون. مؤمن سے مؤمنون. مجھے یہ بتائیں جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں گے کہ مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے لیے پھر گرامر ڈھونڈنی پڑے گی؟ آپ کو مزہ آئے گا. اب مجھے قرآن سمجھ آ رہا ہے، آپ کا دل لگے گا، پھر نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. اللہ کیا آپ کو بتانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی قسم اللہ ہم سے محبت ہی بہت کرتا ہے. اگر انسان کو پتہ لگ جائے نا کہ وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو کبھی بھی ہم اس کی کوئی نافرمانی نہ کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے، ہمیں آج تک بتایا ہی نہیں صحیح طرح گیا، اللہ کا تعارف بھی صحیح طرح پیش نہیں ہوا. اور بھائی جس نے ہاتھ پیر انگلیاں بنائی ہیں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے اپنے امی ابو کو دیکھا ہے سب نے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا والدین کا سایہ سلامت رکھے. امی ابو پر پیار آتا ہے اپنے والدین کے اوپر؟ بڑا پیار آتا ہے. ساری زندگی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے پیشاب کر دیتے تھے، امی ہماری ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پر خود لیٹ جاتی تھی اور ہمیں سائڈ پر لٹا دیتی تھی. اس ماں پر کتنی محبت آتی ہے. وہ باپ جو ساری زندگی ہمارے لیے کوشش کرتا رہتا ہے میرے بچے پڑھ جائیں، میرے بچوں کو لباس مل جائے، میرے بچے سہولتیں لے لیں، ساری زندگی کماتا، ساری زندگی تکلیفیں اٹھاتا ہے. ان پر محبت آتی، پیار آتا ہے نا؟ وہ آتا ہے. امی ابو نے آنکھیں بنائی، امی ابو نے دل بنایا، امی ابو نے ہاتھ پیر بنائے، امی ابو نے نظام نظام بنایا. روٹی کھاتے ہیں فضلہ بن جاتا ہے، خون نکالا امی ابو نے اس روٹی سے. نہیں، یہ نظام جس نے دیا ہے کبھی اس رب پر پیار نہیں آیا، کبھی ہمارا دل نہیں کیا اس سے ملنے کو کہ وہ کیسا رب ہے جس نے اتنا کچھ عطا کر دیا، بغیر مانگے عطا کر دیا. کبھی اس رب پر ہمیں محبت نہیں، کبھی پیار نہیں آیا. تو وہ رب ہمیں کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بات مانو تاکہ کہیں تم جہنم میں نہ چلے جانا. میں نے تمہیں جہنم میں پھینکنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تمہیں اپنی زیارت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم کل قیامت کے دن میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے چہرے کی زیارت کراؤں اور تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دوں. اللہ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، ہم جاتے نہیں اللہ کی طرف.
ہم کتنے ظالم ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے. اور دیکھیں آگے, دیکھیں آگے استاد جی نے ہمیں سکھایا کہ اچھا 2 طریقے ہیں جمع بنانے کے. تھک گئے میرا خیال, میں بات مختصر کرنے لگا انشاءاللہ. واو نون کا مطلب ہے جمع, یا نون کا مطلب بھی استاد جی نے بتایا جمع ہی ہوتا ہے. مسلمین جمع, منافقین جمع, مؤمنین جمع, مجاہدین جمع. مشکل ہے جی. اس کے بعد اجر المسلمین, مسلمانوں کا اجر. پھر آگے آ گیا مسلمون, انتم مسلمون, تم مسلمان ہو زیادہ لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد اولئک مسلمون. قرآن پاک میں جہاں جہاں انتم آتا ہے وہ والے الفاظ کو لیا اور آگے منافقون, انتم مجاہدون, انتم منافقون, انتم مسلمون, انتم 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 بار بار, اور آپ کو کہا ترجمہ لکھیں. آپ کو ساری زندگی انتم نہیں بھولتا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد نیکسٹ اولئکا, یہی لوگ مسلمان ہیں. اولئکا جہاں جہاں قرآن پاک میں آیا ایک چھوٹے سے لفظ کے ساتھ آپ کو کہا اس کا ترجمہ کرے, آپ پہچان کرتے ہیں. ایک دن میں ایک لفظ, ایک دن میں ایک لفظ, اور آپ نے 40-50 مرتبہ اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ساری زندگی بھولتا ہی نہیں, لکھا ہوا کبھی نہیں بھولتا انشاءاللہ. اور پھر رب ہے, ربہم ان کا رب. ہم کے اوپر پورا چیپٹر لکھ دیا انہوں نے. ہم قرآن پاک میں جہاں جہاں آتا ہے, جس طرح ہا پیش ہو ہوتا ہے اس کا ہا پیش میم ہم جہاں جہاں قرآن پاک میں آتا ہے وہ انہوں نے لفظ لیے اور کہا ترجمہ آپ خود لکھیں. ایک لفظ کا ترجمہ بتا دیا کہ ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان کا. ربہم ان کا رب, رسولہم ان کا رسول, من ربہم ان کے رب سے. نہیں مبارک وہ 5 ماشاءاللہ آپ نے پتہ لگا, آپ کو 5 مراحل سیکھ بھی لیے آپ نے. اب پھر رنگوں پر غور کریں ذرا. یعبدو کا مطلب صرف ایک لفظ کا مطلب آپ یاد رکھیں کہ استاد جی نے بتایا جب یا زبر یا ہے نا, یا زبر یا, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, وہ. اب یہ نا فعل آ گیا, کام کرنا آ گیا, ایکشن. ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نہاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کام کرنا, عمل کرنا, اس کو فعل کہتے ہیں. اب فعل آ گیا, ذرا دیکھیں. یعبدو, مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب کیا ہوگا, کیسے پتا لگا؟ کیونکہ مسلمون سے مسلمون ہمیں پتا لگ گیا تھا. اور پھر یسافرو, سفر کرتا ہے, سفر سے یسافرو, یسافرون وہ سفر کرتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا ہے کہ اللہ کے لیے سفر کرو, تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے سفر کرتا ہے. اور پھر الذین کا مطلب ہے وہ لوگ, الذین یعبدون وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں, الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لے کر, الذین منافقون وہ لوگ جو منافقت کرتے ہیں, الذین یجاہدون وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں. اب دیکھیں الذین قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے انہوں نے پورا چیپٹر ہی الذین کے اوپر لکھ دیا اور چھوٹے چھوٹے لفظ آگے شامل کیے اور آپ کو کہا ترجمہ لکھیں. جی آپ بس ترجمہ لکھیں, آپ ترجمہ لکھتے گئے, آپ کو قرآن آتا گیا ماشاءاللہ. اب دیکھیں یا زبر یا کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا, وہ یا وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یغفرو, یغفر اللہ, یغفر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرتا ہے, وہ معاف کرتا ہے. یغفر اللہ, اللہ معاف کرتا ہے. اور یغفر اللہ الذنوب, اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ کس کو معاف کرتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, بلکہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے, جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تنہائی میں, کہتا ہے اللہ مجھے شرم آتی ہے, کل میں تیرے پاس کیسا منہ لے کر آؤں گا, تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے اس کو پتہ لگ گیا اس کا رب ہے, جب اسے معافی مانگی جائے تو وہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پکڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. پھر تم دعا ہو جاؤ فرشتوں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے, اس لیے ہمیں اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگنی چاہیے. یا شاہ جس کو وہ چاہتا ہے, کس کو وہ معاف کرتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے. کس کو وہ چاہتا ہے؟ جو اس سے معافی مانگتا ہے. جو اکڑا رہتا ہے معافی نہیں مانگتا, نماز نہیں پڑھتا. نماز میں معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جو نہیں معافی مانگتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا, جو معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. میں کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہ جس کو اس کا مطلب کرتے گئے. اور پھر اس کے بعد یامرو, وہ حکم دیتا ہے. اسی طرح چلتا گیا سلسلہ. یامرکم, وہ تمہیں حکم دیتا ہے. کم کے اوپر جہاں جہاں قرآن پاک میں کم کا لفظ آیا ہے
وہ والا انہوں نے ایک ہی سبق میں اکٹھا کیا، اور کم کا مطلب کیا بتایا؟ تمہیں یأمرکم، اور اسی طرح یأمرہ اسے، یأمرہ وہ اسے حکم دیتا ہے، اور اسی طرح یأمرہم وہ انہیں حکم دیتا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ایک دن میں سارا دن سا پڑھا کے رٹا منگوا نہ، ایک دن میں ایک، میں تو صرف تعارف کروا رہا ہوں، پڑھیں گے تو آپ خود انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک پڑھتے ہیں۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو یا کا مطلب میں نے کیا عرض کیا تھا وہ، اور اگر تا لگا دیں کتنا آسان، تا سے تم فارمولا دیکھیں، تا سے تم عبادت کرتے ہو، اور تعبدونا اب تو پتہ لگ گیا آپ کو، واو نون آئے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے، تعبدونا تم لوگ عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نعبدو ہم عبادت کرتے، روز کہتے ہیں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے نہیں روز اللہ تعالیٰ کو، درخواست کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے روز، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، بعد میں عبادت کس کی شروع کر دیتے ہیں؟ ہم اللہ میں معاف فرمائے، خواہشات کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہش کی عبادت کی بجائے صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نہ شروع ہم اکٹھا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے، نہ شروع ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اور نہ شروع ہم تمہیں اکٹھا کریں گے۔ لے جی مبارک ہو ماشاءاللہ، 6 مراحل ختم۔ چلیں جی اب پراگرس دیکھیں ذرا، صرف معمولی سی تبدیلی سے اگلا سبق اور ہر اگلا مرحلہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، صرف آپ دیکھ رہے ہیں معمولی سی تبدیلی کرتے ہیں، پھر ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے کو ضرور دہراتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ابھی پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھے مرحلے میں صرف ہوا کا استعمال پڑھنے سے 200 آیات ماشاءاللہ سمجھ آ جاتی ہیں، 200 قرآن پاک کی آیات، اور پھر جب آپ 5 مراحل پورے کریں گے، یعنی 2 جلدیں پوری کریں گے، ایک جلد ایک ڈیڑھ ماہ میں ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، 2 جلدیں پوری کریں گے میکسیمم 3 ماہ لگیں گے میکسیمم، جس نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا، تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ قرآن پاک کے بغیر فیل والے سارے جملے 45% قرآن بغیر فیل کے ہے، سارا 45% قرآن آنا شروع ہوئے گا صرف 2 جلدوں کے سمجھنے سے، الحمدللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی اچیومنٹ، اور جلد کتنی ہے؟ اتنی سی بریک سی جلد ہے، ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے 5 مراحل سے یعنی 2 جلدوں سے ہر جملے کے اندر، ہر آیت کے اندر 90% طالب علم خود سمجھ سکتا ہے، 90%، اور آگے 6 مرحلے کے میں پہلے 300 آیات طالب علم خود سمجھ سکتا ہے، اور پھر پہلے مرحلے سے قرآن پاک جب آپ 3 مراحل پورے کر لیں گے، یہ 6 مراحل پورے کر لیں گے، 3 جلدیں، تو قرآن پاک کے ہر صفحہ کھول لیں گے، ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو، ہر صفحہ کھول لیں گے، آپ کو 50 سے 60% سمجھ آئے گا اللہ کے فضل سے، ہر صفحے سے کم از کم 50% سمجھ آئے گا صرف 3 جلدیں پوری کرنے سے۔ اب ذرا اس کی پراگرس دیکھیں ذرا، قرآن پاک جب یہ سورۃ التغابن ہے، جب نئی معلم القرآن کورس کیا تھا، یہ دیکھیں کچھ نہیں پتا تھا، معلم القرآن یونٹ 1 کے بعد، صرف یونٹ 1 کے بعد کم سے کم 10% قرآن سمجھنا شروع کر، للہ اللہ کے لیے، السماوات آسمان، الارض الف لام ختم کرتے رہے، زمین، الملک اور الحمد حمد، آل ختم کرتے رہے سارے اردو کے الفاظ، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا، اور پھر کافر، کافر ہے، کافرون، اور پھر نظر آ رہا ہے آپ کو مؤمنون، اللہ کا مطلب پتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، بصیر بصیرت، اور پھر آپ کے بعد بصیرت والا، اور السماوات آسمانوں کی جمع، الارض والارض آسمان اور زمین، وا کا مطلب کیا بتایا تھا، اور اب یہ آتے جائیں گے، لا حق یقیناً حق، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں جب آپ 5 یونٹ کے بعد کم از کم 50% آپ کو یہ سورۃ التغابن آنی شروع ہو جائے گی، دیکھیں پورے صفحے کا تقریباً 50% الفاظ نظر آ رہے ہیں نا۔ پھر معلم القرآن کے 6 یونٹ کے بعد یہ سورۃ التغابن بہت آسان سورت ہے، یہ آپ کو 70% سمجھ آئے گی، باقی پورا قرآن 50 سے 60%، لیکن یہ سورت آپ کو 70% ماشاءاللہ سمجھ آئے گی صرف 3 جلدوں کے ہی پڑھنے سے۔ اور آگے دیکھیں، یہ دیکھیں اب مرحلہ وار پتا ہوا ہے، پہلے کچھ نہیں آتا تھا، پھر آنا شروع ہو گیا، پھر 3 یونٹس پورے کیے، پھر 5ویں یونٹ پر پہنچ گئے، 5 2 جلدیں، پھر 8، اور یہ دیکھیں قرآن، اور پھر اس طرح آپ کے پاس مکمل قرآن۔ لیں جی پہلا مرحلہ عام الفاظ، القوم، الف لام ختم کر دیں، قوم آپ کو آتا ہے مطلب اس کا، البشرا
الف لام ختم کر دیں, بشرا بشارت خوشخبری, الحیات حیات زندگی, الدنیا الف لام ختم کر دیں دنیا, الآخرہ آخرت. یہ دیکھیں ایک ابھی تھوڑی سی سیٹنگ کے بعد آپ کو دیکھیں پوری آیت آ رہی ماشاءاللہ. فی الحیات زندگی میں, فی الآخرہ آخرت میں, لا تبدیلا نہیں تبدیل, کہتے ہیں کپڑے تبدیل کرو بھائی, چادر تبدیل کرو, مہمان آ رہے ہیں بیڈ شیٹ تبدیل کرو, لا تبدیلا نہیں تبدیلی. آگے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, لکلمات اللہ اللہ کے فیصلوں کے لیے, للمتقین متقین کے لیے, لکلمات اللہ اللہ کے فیصلوں کے لیے. اور پھر فوز العظیم بڑی کامیابی, بڑی بڑی عظیم بڑی کامیابی, هو الفوز وہی کامیابی, ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے جو بڑی کامیابی ہے. اور پھر لہم ان کے لیے, لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے. اب اس سارے ٹکڑوں کو ٹکڑوں کے ساتھ آپ سیکھتے گئے اور پانچویں مرحلے کے بعد آپ کے پاس سمجھ آنے والی آیت کیا ہے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن سیکھ کر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے تو ہے. پھر آپ خوشخبری کون لینا چاہتا ہے؟ او بھائی ہاتھ کھڑا کر لو, سوچ کیوں رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن سیکھنے والوں کے لیے عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے, آپ کے لیے ایڈوانس میں خوشخبری ہے. اور اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو, لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ نے فرمایا ہے خوشخبری ہے تو ہے. کب؟ جب قرآن سیکھیں گے اور عمل کریں گے, جب سیکھیں گے اور عمل کریں گے پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے, جب قرآن سیکھ کر عمل کریں گے تو پھر کیا ہے, یہ ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی تو ہے جو بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لے لیجیے پہلا یونٹ آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. طریقہ تدریس امتحان کیا ہے؟ کورس ہے نا, ایک جلد 2 ماہ میں زندگی میں کبھی نہیں پڑھا تھا. 15 منٹ کی کلاس ہوگی ادھر انشاءاللہ تعالیٰ, 15 منٹ یا گھر میں آپ پڑھائیں گے. 15 منٹ کیسے؟ آپ یہاں پر کلاس پڑھیں گے, پھر اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کریں گے, بہن بھائیوں کو, امی ابو کو, اور کہیں گے بچہ بیٹھ جا, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹی بیٹھ جاؤ, ساری زندگی تمہارے لیے کماتا رہا, جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی کیا ہے, اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس, اب پتہ نہیں میں نے کب مر جانا ہے, ادھر آ جاؤ قرآن سیکھنا. 10 منٹ خبردار کو بچہ ہلا اپنی جگہ سے, اس طرح ان کو بٹھائیں اور پھر کتابیں پکڑائیں ان کے ہاتھ میں, اور پھر ان کو کہیں چلو پہلا سبق پڑھتے ہیں, چلو دوسرا سبق پڑھتے ہیں. کتاب آپ کو پڑھائے گی. اور پھر ناظرہ اردو. اچھا طریقہ تدریس کیا ہے؟ کتاب آپ کو سکھائے گی ہر سبق کے آغاز میں دی گئی مثال اور اردو کی 2 یا 3 لائنوں, ان کو پڑھ کر آپ ہدایات پر عمل کریں. آپ کو کتاب سکھاتی رہے گی کیسے کیسے کرنا ہے. بعد میں لیتے ہیں. اور پھر امتحان زبانی اور تحریری ہفتہ وار فائنل امتحان کورس کی تکمیل کے بعد آپ کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جب آپ ادھر میں آتا رہوں گا امتحان لینے کے لیے. اور اس کے بعد مسجد حاضہ میں ادھر بھی کورس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. آن لائن کریں گے 2500-3500 استاد جی نے فیس رکھی ہوئی ہے, اور یہ پبلیکیشن کے اوپر اور ان کے اخراجات نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, پروفٹ نہیں لیتے وہ. اور ادھر فیس ملنا شروع ہو جائے گی. استاد کون ہوگا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ادھر ایک فلیکس لگ جائے گی کہ بغیر گرامر کے کورس ادھر شروع ہو رہا ہے, جلدی لگ جائے گی. کب کورس کا آغاز؟ جب آپ لوگوں کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. انکل بنیامین کو, حاجی بنیامین صاحب کو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ بھائی ہماری کلاس جلدی جلدی شروع کرائیں. ایک استاد بنائیں, انتظامیہ کو آپ نے کہنا ہے. اور پھر اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں بات کر کے ان سے ایک استاد جلدی انشاءاللہ رکھ دوں گا. اور آپ پھر استاد کون ہوگا یہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. وقت جو آپ کو آسانی, فجر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, جب آپ کو آسانی. اور پھر خواہش مند طلباء جو ہے نا مسجد کی انتظامیہ کو اپنے نام لکھا دیں, قاری صاحب حافظہ اللہ کو اپنے نام اور موبائل نمبر لکھوا دیں. ادھر بھی قرآن سیکھنے کے لیے کلاس ہوگی آپ کے گھروں میں بھی, وہ آپ نے خود پڑھانی ہے. یہ میرا موبائل نمبر ہے, آپ کو کوئی مسئلہ ہو واٹس ایپ نمبر بھی اسی کے اوپر ہے. کوئی پرابلم ہو, آپ مجھے کوئی لفظ نہ آتا ہو, آپ کو گروپ میں ایک شامل کیا جائے گا. معلم القرآن فیصل آباد کا گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں کوئی لفظ آپ کہیں گے مجھے یہ لفظ نہیں آ رہا, فوراً اس کا معنی آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.